औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम उम्मा को ईमान की राह पर कायम रहना और अमल करने की तौफीक अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया में रहने वाले इंसानों पर कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर राह हक़ और हिदायत के लिए नाजिल किए, मगर इनमें से सिर्फ 25 का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि अल्लाह तबारक तआला के बनाए हुए रास्ते पर चलना है, हक़ और सच की राह पर चलना है, अल्लाह की इबादत करनी है, शिरक नहीं करना है और खुदा के अलावा किसी को शरीक नहीं बनाना है, हराम हलाल की तमीज़ करनी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया है कि हमने हर कबीले और कौम में अल्लाह ने ऐसे कौम और से ताल्लुक़ रखने वाले उन्हीं पैगम्बरों को इंसान के कबीलों और इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, ताकि वो अल्लाह के पैगाम को अपनाएं और राह हक़ और सीधी राह पर चलकर आफ़ियत और खैर आखिरत संवारें। जबकि गैर मुस्लिम अक्सर ये सवाल करते नज़र आते हैं कि जब इंसान पूरी दुनिया में आबाद थे तो अल्लाह पाक ने अरब ममालिक में ही क्यों पैगम्बर और अम्बिया भेजे। इसका जवाब ये भी हो सकता है कि दुनिया की हर और कौम और कबीले जहाँ जहाँ वो आबाद थे अल्लाह के पैगम्बर मौजूद थे। ये अलग बात है कि इस कौम ने इस पैगम्बर का इनकार किया, यानी अल्लाह ने हर कौम के लिए हर कबीले के लिए अपने अम्बिया ज़मीन पर उतारे ताकि अल्लाह ताला की राह हिदायत और रिश्तों हिदायत की रोशनी दे सकें। मगर जब यह कौम उस पैगम्बर और उसकी तालीमात का इनकार करती तो वो कौमें मुकाम इबरत का निशान बन जाती और अल्लाह के कहर व अज़ाब का निशाना बन जाती और नेस्तो नाबूद होकर सफ़ाए हस्ती से मिट जाती और फिर वो हालात कुफर में ही मरे, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला के इल्म हिदायत की और दीन फितरत से हमेशा इनकार किया। फिर अल्लाह ताला हर बार उस एक नई किताब और एक नई शरीयत के साथ दुनिया में अम्बिया नाजिल फरमाते और पिछले नबी की नाजिल करदा शरीयत मनसूख हो जाती। जभी या के बाद दीगरे 1,24,000 अम्बिया कराम में से सिर्फ 25 अम्बिया का तज़किरा कुरान पाक में मिलता है, जैसे तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और इनके बाद आने वाले अगले नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल होने के बाद वो मनसूख हो गई, क्योंकि अब अल्लाह का नया क़ानून इंजील मुक़द्दस था जिसे यहूदी कौम ने ना अपनाया। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पिछली तमाम शरीयत को यानी तौरात और इंजील को ये मनसूख करके कुरान पाक नाजिल किया और इस कुरान पाक को क़यामत तक के लिए आखिरी किताब करार दे दिया गया। या अब कोई ना किताब उतरेगी ना कोई नबी उतरेगा, क्योंकि अब क़यामत तक आने वालों के लोगों की हिदायत का ज़रिया सिर्फ कुरान पाक ही है। बस अब इस कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर चलना है, कुफ्र और शिर्क से हलाल से दूर रहना है, हलाल व हराम की तमीज़ रखनी है और इन तमाम बातों की से इनकारी होने पर अल्लाह ताला ने उन अक़वाम पर अज़ाब नाजिल किया। यह हमारी ही कौम है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इसके अंदर तमाम वो गुनाह पाए जाते हैं जो हर अक़वाम में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब के सदक़े हर गुनाह को अल्लाह ताला ने कभी नेस्त नाबूद करने का नहीं सोचा। हाँ, अल्लाह ताला के कहर और ग़ैज़ व ग़ज़ब की सूरतें हम कुदरत की आफ़ात इन सूरतों में देखते हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को नेस्त नाबूद करने का नहीं सोचा। क़दीमी हवालों से हमें पता चलता है कि दुनिया की अक़वाम या तहज़ीब या फिर कल्चर आज के मौजूदा के दौर के इराक़ के अंदर ममासलत रखती थी, जो कि 4,500 क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के से पहले के दौर थे। इसके अलावा मिस्र की 3,000 साल पहले के क़ब्ल मसीह, इसके और वादी सिंध की तहज़ीब 1,300 से 3,300 से भी ज़्यादा क़ब्ल मसीह से पुरानी थी, जिसे चाइना और यूनानी तहज़ीबें हज़ारों साल से यहाँ पर मौजूद थी और हैं। इन्हीं तारीख़ी हवालों से हमें पता चलता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी आबादी मौजूद थी,
دنیا میں ہر جگہ انبیاء کرام کو بھیجا گیا، جبکہ آج موجودہ دور کی ویسٹرن تہذیبوں کا جب تک کوئی وجود تصور تک نہ تھا، جہاں انسانی تہذیب و آبادی تھی ہی نہیں، وہاں اللہ کے نبی بھیج کر دعوت تبلیغ کا کیا مقصد تھا؟ اللہ نے وہی نبی اور انبیاء بھیجے جہاں پر انسانی آبادی تھی۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی اور پیغمبر کو دنیا کے کن کن حصوں میں نازل فرمایا دین تبلیغ کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا، جہاں آج بھی ان کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں۔ اس پہاڑی کا نام آدمز پیک ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام موجودہ عراق میں لوگوں کی ہدایت کے لیے زمین پر اتارے گئے، مگر بعد میں وہ مصر کی جانب کوچ کر گئے اور وہاں دین کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو موجودہ عراق میں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ وہی وہ پیغمبر تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے کئی صحیفے نازل ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی دعوت کی تبلیغ عراق سے ہندوستان تک جا پہنچی، جس کا ہمیں جو اثرات ملتے ہیں وہ ان کی ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی نظر آتی ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ، طوفان نوح کا بھی واقعہ اس میں درج ہے، اس کی پیشن گوئی، تخلیق آدم، اماں حوا کی پیدائش، ان سب کے تذکرے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ملتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی دعوت ایران سے ہندوستان تک جا پہنچی، جس کا ہندوؤں کے مقدس فداس نامی کتاب میں تمام واقعات موجود ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جیسے طوفان نوح کی پیشن گوئی، تخلیق آدم، اماں حوا کی پیدائش اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بار پھر انسانیت اور راہ حق کی شروعات کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی بندوں کی طرح پتھروں کی بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور وہ بت اصل میں ان نیک انسانوں کی اشکال تھیں جو گمراہ لوگوں کو دین حق کی تعلیم دیا کرتے تھے، مگر ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی شکلوں کو پتھروں سے تراش کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو موجودہ یمن ملک میں تبلیغ حق کے لیے اتارا گیا۔ یمن اور امان نامی علاقے، اطاف نامی سرزمین میں یہ قوم عاد رہتی تھی، اور فراوانی رزق و کشادگی سے یہ قوم بہت خوشحال تھی۔ ان میں کسی قسم کی تنگی نہیں تھی اور ہر لحاظ سے خوشحال قوم تصور کی جاتی تھی، مگر یہ قوم بھی آہستہ آہستہ کفر کی جانب غرور کی سبب راغب ہوتی گئی اور بت پرستی کا شکار ہو کر اپنی تباہی کا آپ ہی سبب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بس ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ شرک کر کے خدا پر الزام لگاتے ہو۔ بدلے میں اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اذیت میں رکھا اور اذیت در اذیت دیتی رہی۔ بالآخر یہ قوم بھی اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئی اور ریت کے خطرناک طوفان کے نتیجے میں یہ قوم غرق ہو گئی، جس کے آپ کو باقیات عرب میں ملتے ہیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی باقی عمر یمن کے ایک علاقے حضر موت میں گزاری۔ حضرت صالح علیہ السلام، آپ کا وطن بھی عراق ہی تھا، مگر تبلیغ کے لیے موجودہ سعودی عرب کے علاقے منا کے شمال کی طرف آپ کو دین تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، جہاں قوم سمود آباد تھی۔ یہ قوم بہت ترقی پسند، خوشحال اور ذہین قوم تھی۔ اسی قوم نے سب سے پہلے پہاڑوں کو تراش کر اس پہاڑوں کو اپنے لیے رہنے کا مسکن بنایا اور انہیں گھر کی صورت اختیار کی۔ ان کی ذہانت اور طاقت ہی کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے، مگر ان کی ذہانت اور طاقت اور تکبر کی وجہ سے یہ اپنے ہی غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔
اور نمرود اور کفر و شرک کی وجہ سے یہ قوم مقام عبرت کا باعث بن گئی۔ آج بھی اس قوم کے کھنڈرات دنیا کو دیکھنے کے لیے کافی ہیں۔ سعودی عرب جائیں تو منع کے مقام پر آپ کو قوم ثمود کے بنائے ہوئے ان پہاڑوں کے کھنڈرات جن میں انہوں نے اپنے مسکن بنائے تھے، آج بھی آپ کو ان کے اشارات اور ان کے جگہیں ملتی ہیں جن جگہوں پہ جانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں پر نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی راہ حق کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ کو عراق کی سرزمین ہی عطا کی گئی تھی کہ وہاں پر تبلیغ حق پھیلایا جائے۔ اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی موجودہ عراق کی سرزمین پر ہی بھیجا گیا، جب بھی عراق کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں ان کی قوم ہم جنس پرستی کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئی اور تباہ و برباد ہو گئی اور صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی عراق بھیجے گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجودہ یمن بھیجا گیا۔ یمن میں موجود مالکا قوم دین حق کی دعوت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام موجودہ دور کے فلسطین میں بھیجے گئے، اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی طرف لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو یہ تمام خاندان وہیں پر آباد ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبریں بھی مصر میں ہی موجود تھیں، جو کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر ان کو نکلوا کے فلسطین کے لیے رکھ دی اور دریائے نیل کے پاس ان کو مدفون کیا گیا۔ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، اور فرعون کی طاقت کے آگے سینہ سپر ہو کر انہوں نے وہاں پر دین حق کی تبلیغ کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، انہیں بھی مدائن قبیلے کی طرف سے روانہ ہوئے اور آپ کو اس قوم کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کے بے شمار نبی بھیجے، جن کا مقصد اس بگڑتی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانا تھا، جس کا وہ ہمیشہ انکار کرتی رہی اور کفر، تکبر، غرور اور شرک کے گناہ میں اور اس دلدل میں دھنستی رہی۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اس طرح بے شمار انبیاء کرام بحکم اللہ اس قوم کی تبلیغ کے لیے بھیجتے گئے۔ یہودی ہی وہ قوم تھی، بنی اسرائیل کی وہ قوم تھی جس نے ہر نبی کے آنے پر انکار کرتی رہی اور کسی نبی کو نہیں مانا، اور پھر سب سے آخر میں نبی آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، اور انہیں مکہ یا مدینہ کے شہر میں نبوت دے کر اللہ نے اس وحی کے سلسلے کو قیامت تک کے لیے یہی موقوف کر دیا۔ مکہ اور مدینہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا شرف حاصل رہا، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا کہ اب صرف اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے، اور قیامت تک قرآن پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توحید پر ایمان، ان پر جو ایمان رکھے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ مسلمان کہلائے گا، اور باقی اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے منسوخ کر دی اور ان کی شریعت بھی منسوخ کر دی۔ بنی اسرائیل آج بھی مسلمانوں کو بھی نہیں مانتی، وہ کسی قوم کو نہیں مانتی، اور جب ہی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کھلی جنگ کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے کھلی جنگ کا اعلان کرنے کا مسلمانوں کو حکم فرمایا۔ یہ تھی مختصر سی تعریف کہ دنیا میں کہاں کہاں اللہ نے کن کن علاقوں میں نبی بھیجے، اور ان انبیاء کرام کی تعلیمات کے سبب کن کن اقوام پر کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب نازل ہوئے، ان کی بھی باقیات، ان کے بھی ہمیں اشارات ملتے ہیں کہ رہتی دم تک صرف اللہ، اس کا رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کا نام باقی رہے گا۔ یہ تھی مختصر سی ویڈیو۔
اور میری ناقص سے معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور حوصلہ افزائی کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔